ज़मीन है मलिक रियाज फ़ौज के शहदा के लिए मुख्तस करेंगे रावलपिंडी में। उसके नतीजे में फिर उनके जो रुके हुए मामलात हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं बहरिया टाउन के बंद हैं, वो फिर खोल दिए जाएंगे, अनफ्रीज कर दिए जाएंगे। बड़ा शिद्दत के साथ इसी बात का इजहार हो रहा है कि शायद इमरान खान के हवाले से भी कोई डील हुई है। लेकिन मलिक रियाज साहब ने बड़े बबांग दहल कहा था, बार बार कहा, ट्विटर पे भी उन्होंने अपने बयानात भी दिए कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा गवाह बन के अपनी उम्र के इस हिस्से में अपना मुंह काला नहीं करवाऊंगा। कुछ अमली तौर पे उन्होंने कुछ इस किस्म की बात की थी। क्या वाक़तन इमरान खान उन लोगों की वजह से उन लोगों के साथ मुलाकात करेंगे जिनकी वजह से गुज़िश्ता 3 साल से वो कैद तन्हाई में है, जिसकी वजह से उसकी पार्टी मुस्तकिल मुसीबत में है? वो लोग जो कि बैसाखियाँ बने हैं हमारे असल निज़ाम के लिए, वो लोग जिन्होंने अपने हाथों से दस्तखत किए हर उस तरमीम पे, हर उस कानून पे, हर उस ज़ाब्ते पे जिसकी वजह से मुसलसल इस मुल्क में जमहूरी आज़ादियों का, कानून की हुक्मरानी का, अदलिया की आज़ादी का आ, जो आ, एक अलम था या जो मकसद था, वो मुसलसल कंप्रोमाइज़ हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि इस मौके पे बराह रास्त इमरान खान उन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे या उनके ज़रिए मुलाकात करेंगे। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूँ कार बगा और मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज गुल साहब, सर, पाकिस्तान में कुछ दिन पहले कहा जाता था कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे पास एक मिसाल होती थी मलक रियाज, वो भी चले गए थे और आज खबरें गर्दिश कर रही हैं सर, कोई डील हुई है और मलक रियाज साहब वापस आ रहे हैं। ये क्या डील हुई, कैसे हुई, और मलक रियाज वापस क्यों, कैसे आ रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल है मलिक रियाज से पूछना पड़ेगा, या फिर जो जिन लोगों क्या ने उनके साथ मुमकिनात क्या है सर? बातचीत की है, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मुमकिनात तो देखें, अभी जब तक डील के कुछ बात सामने ना आए तो आप क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर ये हो जो कि मेरे ख्याल है एजाज सैयद साहब ने और कुछ और लोगों ने भी पहले ही इसका इंदिया दिया था कि कोई 3,000 कनाल ज़मीन है मलिक रियाज फ़ौज के शहदा के लिए मुख्तस करेंगे रावलपिंडी में। उसके नतीजे में फिर उनके जो रुके हुए मामलात हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं बहरिया टाउन के बंद हैं, वो फिर खोल दिए जाएंगे, अनफ्रीज कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा क्या पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से भी वो कोई बातचीत करेंगे या कोई कोई डील हुई है? एक तो मतलब बड़ा शिद्दत के साथ इसी बात का इजहार हो रहा है कि शायद इमरान खान के हवाले से भी कोई डील हुई है। लेकिन अगर डील होगी भी तो मैं नहीं समझता कि इस पे कोई लोग बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करेंगे या उस पर यकीन करेंगे। इसलिए कि इससे पहले भी बेशुमार डील्स हुई हैं। और जब ऐसे हालात में हो कि जबकि एक शख्स को जेल में मुसलसल रखा हुआ है और उसकी पार्टी जेर अताब हो, और उसके हवाले से कोई सेकंड और थर्ड पार्टी के दरमियान कोई मामलात तय पा जाए, तो उसकी फिर सेहत, उसकी इंटेग्रिटी तमाम प्रोसेस की मश नंबर टू, मलिक रियाज साहब ने बड़े बबांग दहल कहा था, बार बार कहा, ट्विटर पे भी उन्होंने अपने बयानात भी दिए कि मैं इमरान खान के खिलाफ वादा गवाह बन के अपनी उम्र के इस हिस्से में अपना मुंह काला नहीं करवाऊंगा। कुछ अमली तौर पे उन्होंने कुछ इस किस्म की बात की थी जी। कि यानी मैं खुद को अपनी आकबत ख़राब नहीं करूंगा इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन के या उस हवाले से कोई ऐसी बात करके जिससे इमरान खान मुश्किल में फंस जाए। तो अगर तो ये मामला भी है तो इस डील का भी हशर उन्हीं डीलों की तरह होगा जो माजी में होती रही हैं, न सिर्फ इमरान खान और इस्टबलिशमेंट या हुकूमत के दरमियान, बल्कि नवाज शरीफ और इस्टबलिशमेंट के दरमियान, या जनाब मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान। क्योंकि जब भी जो नॉन पार्टीज होती हैं, पार्टी ए पार्टी बी, अगर उनके जो ऐलान शुदा मौक़िफ़ होता है, बार बार जिसका वो इरादा भी कर चुके हों, अगर वो उससे हट के इधर उधर होके कोई बात करें, तो फिर
عوام کی نظروں میں ان کی کوئی عزت کوئی وقت نہیں رہتی ہے. آپ مقاصد تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہ حاصل کر لیں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا، یہ کوئی دیر پا آ، مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. آ، اس اس مسئلے کا جس کے حل کے لیے اس قسم کی ڈیل کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے اس وقت موقع پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی تفصیلات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مگر سر ایک طرف ہمارے پاس انویسٹمنٹ کا بڑا فقدان تھا. کبھی ہم نے کہا ہمارے پاس منرلز ہیں، ہم مائن اینڈ منرلز ایکٹ پاس کریں گے اور وہ نکالیں گے. پھر ہم نے کہا جی کرپٹو لے آتے ہیں، کرپٹو کے ذریعے ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے. کبھی ہم نے گرین پاکستان انیشیٹو لیا. انویسٹمنٹ پاکستان میں ایکچوئل میں کوئی آ نہیں رہی. حالیہ دنوں میں بھی کوئی شہباز شریف صاحب بھی ایک بیرون ملک دورے میں بھی کوئی ایم او یو سائن کر کے آئے ہیں. انہوں نے بھی امید دی کہ انویسٹمنٹ آئے گی، مگر پھر بھی نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے کہ ملک ریاض واپس آ رہے ہیں تو پھر انویسٹمنٹ بھی آئے گی، یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کے پاس یہ سوچ ہے کہ شاید یہ آئے گا تو انویسٹمنٹ آ جائے گی، یا پھر دوسری طرف عمران خان کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایکچوئل میں اتنا کریز کیوں ہے کہ عموماً ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اتنا جلدی آپ ڈیل نہیں کرتے نا، کہ کسی کو جو چلا جائے یا جو آپ کو آنکھیں دکھا دے. تو آنکھیں دکھانے والوں سے ڈیل کرنا وجود کے قیام کی جنگ ہے یا جنگ کس چیز کی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر ان تمام مفاہمتی یادداشتوں کے نتیجے میں جو کہ ہم نے آذربائیجان کے ساتھ کی ہیں، وزیر اعظم کے ابھی تازہ ترین دورے میں اور اس سے پہلے بھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ وہ 1 یا 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی وجہ سے کوئی یہاں پہ ترقیاتی تعمیراتی کام شروع ہوتا. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو آذربائیجان بار بار ہمارے وزیر اعظم محترم وزیر اعظم جاتے ہیں، اور بڑی زبردست ان کی ایکویشن ہے، کیمسٹری بنتی ہے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ. تو کیا ان کے جو وعدے وعید ہیں، ایم او یوز ہیں، وہ سرمایہ کاری کی صورت میں یہاں ان پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ابھی دیکھنا ہے. دوسرا، سرمایہ کاری کبھی بھی زور زبردستی سے نہیں آتی ہے. آپ نے دیکھ لیا، آپ کوئی بھی آپ جرنل سے سروے کر لیں تو گزشتہ 3 برسوں کے دوران، تقریباً 3 برسوں کے دوران، یہاں سے کم از کم 20 کمپنیاں اپنا کاروبار سمیٹ کے جا چکی ہیں، یا کاروبار سمیٹ دیا یا کسی اور کے حوالے کر دیا، یا اپنے شیئر ہولڈنگ جو تھی وہ 50%، 60% بیچ کے وہ چلے گئے. بڑی بڑی کمپنیاں، سیمنز نے ڈاؤن اسکیل کیا ہے، ٹیلی نور نے اپنے تمام حصص بیچ دیے، مقامی کو میرا خیال ہے پی ٹی سی ایل کو بھیجے، پھر ٹوٹل انرجی، بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، فائزر ہے، بائر ہے، للی ہے. تو آ، حکومت کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ دراصل یہ گلوبل ان کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہیں، یہ تک کمپنیاں بین الاقوامی طور پہ اپنی تنظیمیں نو کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان میں اپنے جو کاروبار ہے، آپریشنز ہے، وہ بند کر دیے ہیں. تو بالکل، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن جو میری محدود عقل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہو، اور وہاں پہ اس ملک کی قیادت کہتی ہو کہ اس ملک میں سرمایہ کاری کی بے شمار اپرچونیٹیز یا مواقع موجود ہیں، اور کاروبار اگر واقعتاً چل رہا ہے، تو بہت ہی بیوقوف ہوگا اس کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر یا چیف فائنانس آفیسر، یا ان کے ہیڈ کوارٹر، جو کہ 25 کروڑ عوام کے ایک ملک میں اپنے چلتے ہوئے کاروبار منافع کے ساتھ بند کر کے کسی اور ایسی جگہ کا رخ کر لیں جہاں پہ ان کو ایک ونڈو ملتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے. وہ رجسٹریشن بھی کرتے ہیں اپنی کمپنی کی، اور اسی رجسٹریشن پوائنٹ پہ ہی ان کو، جیسے ہمارے ہاں بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، اسی طرح کے ادارے دوسرے بھی ہیں، لیکن وہاں پہ بیوروکریسی نہیں ہے، وہاں پہ بابو نہیں ہے. تو ایک ونڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی ونڈو. یہاں پہ ایک ونڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے 25 بابوں کو سلام پیش کرنا ہے، سلامی پیش کرنی ہے اور سلام پیش کرنا ہے. اس کے علاوہ آ، مجھے بڑی خوشی تھی کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی تھی، جس میں زیادہ تر ہمارے فوجی بھائی شامل ہیں، اس کی قیادت بھی انہی کے پاس ہے. اور بڑی مجھے خوشی تھی کہ یہ بڑی تندہی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کام کریں گے،
پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی، لیکن دنیا بھر میں ایک خاصا ہے کہ آپ جہاں بھی چلے جائیں، فلپائن میں جائیں، ویتنام میں چلے جائیں، کوریا میں چلے جائیں، آ، ہندوستان میں چلے جائیں، سری لنکا میں، وہاں پہ جب سرمایہ کار آتا ہے، بیرونی سرمایہ کار، تو وہ کوئی بندوق کے سائے میں نہیں آتا ہے. یعنی وہاں پہ آ، آپ کو جو سہولت کاری ہوتی ہے وہ سویلینز کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ایک امپریشن اس کو کہتے ہیں ایک ڈپلسٹی یہ ہو گئی ہے کہ ایس آئی ایف سی میں فوجی بھی بیٹھے ہیں، سویلینز بھی بیٹھے ہیں، لیکن جو سرمایہ کار آتا ہے، اول تو اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے اصل بات، اس کا اصل کام کون کرے گا. دوسری بات یہ ہے جو کہ ہمارے تمام حکام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور جتنے ویل میننگ ماہرین اقتصادیات ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا جو لیگل فریم ورک ہے، جب تک آپ وہ درست نہیں کریں گے، لیگل فریم ورک کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کاروبار میں سہولت کاری کی فضا، یعنی ایز آف ڈوئنگ بزنس انوائرمنٹ، جب تک وہ نہیں پیدا ہوتی، اور جب تک ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ایک دادا گیر کے طور پہ کام کرتا رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے مالیاتی سال میں بھی 550 ارب کے قریب جو ٹیکسز تھے وہ تنخواہ دار لوگوں سے وصول کیے گئے، وہ بالواسطہ ٹیکسوں میں وصول کیے گئے پاکستان بھر میں، جس سے اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک میں آپ بجائے اس کے کہ ٹیکسوں میں کمی کرنے تک کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ٹیکس ادا کرنے پہ آمادہ ہوں، یہاں آپ نے مزید ان لوگوں کو زیر بار کر دیا جو کہ پہلے ہی سے ٹیکس دے رہے ہیں، بالواسطہ ٹیکس جو تنخواہوں میں کٹ جاتے ہیں، کنسلٹنسی فیس میں کٹ جاتے ہیں. دوسرا جو ایف بی آر، جس کو میں نے کہا کہ ایک دادا گیر کا کردار ہے اس کا، کہ تازہ ترین بجٹ میں جو تجاویز آئیں، اور اسٹیٹ بینک نے میرا خیال ہے اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا ہے، کہ آپ اے ٹی ایم کے ذریعے جو بھی رقوم نکلوائیں گے اس پہ آپ کا ایک سروس چارج ہوگا. مطلب 50,000 تک شاید پتہ نہیں 0.3% ہے، 150 روپیہ، 1 لاکھ روپے آپ نکلوائیں گے اے ٹی ایم سے، اس پہ 300 روپے میرا خیال ہے کٹیں گے آپ کے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ اور اے ٹی ایم کے ذریعے کاروبار کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ کیش کے ذریعے، کیش میں لین دین کریں، بینکوں کی طرف نہ جائیں، کیونکہ بینکوں میں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر بھی 50,000 سے لے کے 50 لاکھ، 5 کروڑ تک آپ نے فیس لگا دی ہے. تو اس صورتحال میں کون سا بزنس مین ہے، غیر ملکی خاص طور پہ، اور بلکہ پاکستانی بھی، میں غیر ملکی کو تو چھوڑیں، غیر ملکی بزنس مین چاہتا ہے کہ 10 سال تک آپ اس کو ضمانت دیں کہ آپ نے جس ٹیکس کی بنیاد پہ اس کو کاروبار دیا اور جس ٹیکس پہ اس نے اپنی منصوبہ بندی کی ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. ہمارے ایف بی آر کہتا ہے جی ہم تو 9 مہینے کی بھی آپ کو ضمانت نہیں دے سکتے. تو اگر 9 مہینے کی ضمانت نہیں دے سکتے تو یہاں پہ کون بہت ہی سر بیوقوف یہ ہوگا وہ بڑا سرمایہ کار الارمنگ جو ہے. یہاں پہ آتے ہیں. یہ جو آپ نے ڈسکس کیا یہ بہت الارمنگ ہے. اور یہ جو بجٹ آیا، جو آپ نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ یہ کیش میں کاروبار کی طرف معاملات کو لے کر جا رہے ہیں. اگر آئی ایم ایف کا کہا جاتا ہے جی بڑا پریشر تھا اور ہم نے یہ سخت فیصلے لیے، ہمیں یہ لینے نہیں تھے، ہم نے مہنگی گاڑیوں سے ڈیوٹیز کم کی ہیں، سستی گاڑیوں سے کے اوپر ٹیکسز بڑھایا ہے، ہم نے گھریلو استعمال کی چیزیں مہنگی کی ہیں، ہم نے امپورٹ کی چیزیں سستی کی ہیں. آئی ایم ایف کا پریشر تھا تو پھر یہ کیش کی طرف کیوں لا رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو بینکنگ سسٹم سے، ٹیکس کے جو دائرے سے لوگ جا رہے تھے اسے ڈرا رہے ہیں، اتنا خوف دے رہے ہیں کہ اب تو حالات سر تو کنٹرول سے دیکھیے آؤٹ ہیں. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن، جی اکانومسٹ بھی ہیں، تو انہوں نے آئی ایم ایف کے جو یہاں پہ ڈائریکٹر ہیں پاکستان میں، ان سے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ کیسا بجٹ ہے، یہ آپ کے کیسے اقدامات ہیں جن کے نتیجے میں آپ نے صرف تنخواہ دار طبقے سے 552 ارب روپے ٹیکس وصول کر لیے ہیں، جبکہ جو لوگ کروڑوں اور اربوں کا کاروبار کرتے ہیں، یعنی ریئل اسٹیٹ میں، ان کے اوپر آپ نے ٹیکسوں میں چھوٹ دے دی ہے.
ان کو آپ نے ٹیکس نہیں کیا ہے۔ اسی طرح جو بڑی گاڑیوں کی آپ بات کی کہ جو عام لوگ بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے چھوٹی گاڑیاں خریدتے ہیں، اس میں تو ٹیکس برقرار ہے، لیکن جو لوگ بڑی گاڑی 50 لاکھ کروڑ 2 4 5 کروڑ کی گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے ٹیکس کم کر دیے۔ اس طرح سولر پہ آپ نے جو ٹیکس لگانا تھا یا جو شاید کم کر دیا ہے، وہ اس سے بڑے لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا جو 15 20 لاکھ کا سسٹم لگا لیتے ہیں، لیکن چھوٹے لوگ تو بیچارے افورڈ ہی نہیں کر سکتے 6 7 8 لاکھ کا سسٹم لگانا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان وہ لوگوں کو جو کہ تنخواہ دار ہیں، جو متوسط آمنی ہیں، ان کو آپ مزید ٹیکے لگا رہے ہیں۔ یعنی وہ بیچارے بجلی کا ٹیکہ، پیٹرول کا ٹیکہ، گیس ابھی مہنگی ہوئی ہے 10%، پیٹرول میں 8 9 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ پھر جو 10 روپے 10% تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا بجٹ میں، وہ آپ نے 15 20% مزید ادھر ادھر سے ٹیکسوں میں اضافہ کر کے وہ مائنس کر دیا ہے۔ تو یہ اصل میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ پہلی مرتبہ ہے اس ملک میں 2025 کا جب بجٹ پیش ہوا کہ عوام، غالب اکثریت عوام کی جو ہے وہ ہار گئی، اور جو 2 3% اشرافیہ ہے بقول مفتہ اسماعیل کے، وہ جیت گئی۔ سر دوسری جانب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں، ہمارے مینس کے ہماری اسٹیٹ کے پاس خبر آئی کہ چودھری نثار سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی اسی تناظر میں تھی کہ شہباز شریف چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کروائی جائے، کیونکہ جو امریکہ میں اوول آفس میں لنچ ہوا، اس لنچ کی وجہ سے عمران خان کا ذکر ہوا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں۔ اس کے بعد اب نواز شریف صاحب بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی اینگر میں ہیں کہ کسی طرح خان صاحب سے ملا جائے، کوئی معاملات طے کیے جائیں۔ واٹس یور پوائنٹ آف ویو اس سارے سینیریو پر؟ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ ان میں وائٹ ہاؤس میں جو لنچ ہوا اس کی شرائط کیا تھی، اور یہ کہ کیا واقعتاً عمران خان ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گے جن کی وجہ سے گزشتہ 3 سال سے وہ قید تنہائی میں ہے، جس کی وجہ سے اس کی پارٹی مستقل مصیبت میں ہے۔ وہ لوگ جو کہ بیساکھیاں بنے ہیں ہمارے اصل نظام کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے ہر اس ترمیم پہ، ہر اس قانون پہ، ہر اس ضابطے پہ، جس کی وجہ سے مسلسل اس ملک میں جمہوری آزادیوں کا، قانون کی حکمرانی کا، عدلیہ کی آزادی کا جو ایک علم تھا یا جو مقصد تھا، وہ مسلسل کمپرومائز ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ براہ راست عمران خان ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے یا ان کے ذریعے ملاقات کریں گے جو کہ اس ملک میں جمہوری آزادیوں میں کمی، میڈیا پہ قدغن، اور پی ٹی آئی پہ مسلسل جو عتاب آیا ہوا ہے اس کے بالواسطہ ذمہ دار ہیں۔ تو پھر آپشن کیا ہے خان صاحب کے پاس اور ان کے پاس؟ آگے کیسے حالات بڑھیں گے؟ کیونکہ خبر یہ بھی آئی کہ خان صاحب کو آفر کی گئی اور وہ جب مکر گئے تو اس کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنا کر انہیں دوبارہ پریشرائز کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ مانے گا کون؟ یعنی یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس حلوے کو دیکھ کے اس میں بندر بانٹ کر لی ہے۔ Exactly. تو بھلے آپ مخصوص نشستیں بھی ان سے لے لیں، تو مخصوص نشستیں بانٹ دینے سے وہ جو 4 جج ہیں سپریم کورٹ کے، کیا وہ اپنے چہرے داغدار ہونے سے بچ سکیں گے؟ کہ کس طرح 8 فروری 2024 کے انتخابات میں جو بھی گڑبڑ ہوئی، تو کیا وہ جو داغ لگا اس داغ کو یہ مخصوص نشستیں حوالے کر کے ان جماعتوں کے جو کہ ہاری ہوئی ہیں، کیا یہ تمام داغ دھل جائیں گے؟ کیا اس سے عمران خان اور ان کے ساتھی صرف نظر کر لیں گے؟ اور کیا اس سے پاکستان کے نظام پہ عوام کی اکثریت کا اعتبار بحال ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ان سب کو کرنا چاہیے، اور جو ان کے اپنے بچے بھی، ان کے بڑے بچے بھی، جو گرینڈ چلڈرن جس کو کہتے ہیں، وہ ان تمام لوگوں سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے 8 فروری 2024 کے انتخابات سے پہلے جب بلے کا نشان لیا ایک جماعت سے، اور اس کے بعد جب آپ نے ان کے حق کی جو سیٹیں تھیں
77 سیٹیں تھی، 22 قومی اسمبلی کی اور 27 جو تھیں یا 25 وہ صوبائی اسمبلی کی تھی، ان کی جو بندر بانٹ ہوئی، کیا آپ کو آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں قانون، آئین، اخلاقیات کی روشنی میں؟